बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनकार की खुसूसी नशस्त में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमें इस खुसूसी नशस्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने। खान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिंध के हवाले से एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया है और उस पर बड़ी शदीद तनकीद भी आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट स्टेटमेंट? जावेद, जो मसला है ना पाकिस्तान का वो ये कि यहाँ की सियासत एक ऐसा रंग पकड़ गई है और ये 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि बजाय पाकिस्तान का सोचने के वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो नफ़रतों की सियासत करते हैं जो एक मुल्क में नाइंसाफ़ी सारे मुल्क में है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, जिधर अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा। अमीर के लिए एक तालीमी निज़ाम, गरीब के लिए दूसरा। अमीर के लिए एक हस्पताल और VIPs दूसरों के लिए दूसरा। तो ये जो एक मुल्क में ये जो जुल्म का निज़ाम है, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई सिंधी बन जाता है, सिंधी टोपी पहन लेता है, सिंधियों को बचाने के लिए हर जान भी कुर्बान कर दूंगा और सारे अरबों रुपया बाहर पड़ा हुआ है इनका, और पाकिस्तान में और सिंध में कितना टाइम गुजारा और गुजारेंगे ये सबको पता है। कोई 21 साल से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन सिंधियों की उनको फ़िक्र पड़ी हुई है, उनके पैसे बाहर हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शुरू हो गए हैं और शायद इसलिए ये स्टेटमेंट दो। कोई पंजाबी जाग का नारा मारता है, कोई पख्तूनों का मारता है। बलूचिस्तान के अंदर एक अलहदा सिचुएशन है। इसकी वजह बुनियादी ये है कि हमारे लोगों को एक जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी पावर के लिए, अपने फ़ायदों के लिए मुल्क को तकसीम करते हैं। पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तानियत होनी थी, जो कि हमने एक पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना था, एक कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना था, इल्लामा इकबाल की जो नज़रियाती नज़रिए थे उसको अमल पे लेके आना था, उससे हट के अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है और उसका ये एक तसलसल है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं खान साहब और मामलात भी बड़े हैं। एक तरफ आर्टिकल 6 वाला मामला है, साबिक सदर मुशर्रफ साहब अभी तो बीमार हैं, हमारी दुआ है अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ लीग भी मैदान में आ गई है, MQM भी मैदान में आ गई है। आपको क्या लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, UAE की सदर भी आ चुके हैं, क्या हो रहा है? मामला डील की तरफ जा रहे हैं या क्या? पहले तो हालांकि मुझे उन्होंने जेल में डाला था, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जनरल मुशर्रफ की तबीयत ठीक होगी। उसके बाद मैं फिर से एक बात करता हूँ कि जब तक इस मुल्क के अंदर एक इंसाफ का निज़ाम नहीं, इंसाफ का मतलब कि एक निज़ाम अदालती निज़ाम नहीं होता, अमीर गरीब के लिए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक निज़ाम नहीं होता, इस तरह के सिनारियो आप देखते रहेंगे। जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 दिया नवाज शरीफ को, सारे केसेस ख़त्म कर दिए। बाहर से ही सऊदी वही थी, रफ़ीक हरेरी के सादर हरेरी यहाँ है, उन्होंने नेगोशिएट किया। पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतों ने कन्विक्ट किया हुआ है, या तो वो कन्विक्शन गलत थी और जिस तरह करवाई गई वो गलत भी थी, लेकिन सारे करप्शन के केसेस सारे वो भी बंद कर दिए। NRO 1 दे के उनको बाहर भेज दिया। फिर आसिफ जरदारी को जेल में रखा, उनको फिर किसी डील के तहत बाहर भेजा, फिर NRO दे के वापस बुलवाया, NRO 2 हो गया। अब ये क्या हो रहा है? क्या ये NRO 3 है कि मुल्क से मजाक हो रहा है? यानी बाहर से कोई आ रहा है, भाई बाहर का क्या काम है? असूलन तो होना चाहिए कि अदालत में केस है, किसी ने कानून तोड़ा है, पाकिस्तान की अदालत में जाओ, वो अदालत ना देखे कि ये ताकतवर है या कमज़ोर है, या जनरल है या ये जज है या ये शहरी है या गरीब है अमीर है। सब के लिए जिस दिन एक कानून नहीं बनेगा, जब तक नहीं बनेगा, मुल्क हमारा आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। मुझे एक वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल था कि मेरी अगर बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसको भी वही सज़ा दूंगा जो सारे चोरों को दूंगा। और उन्होंने एक बड़ी बात की कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई, कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, एक कमज़ोर के लिए था। पाकिस्तान अगर आज एक अजीम मुल्क नहीं बन सका, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जज़ा और सज़ा ही नहीं है।
رول آف لا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا مطلب جزا اور سزا. میں اچھا کام کروں، معاشرہ مجھے اوپر لے جائے، مجھے موقع دے اوپر جانے کا. جو ایک وقت پہ امریکہ کے کہتے تھے امریکن ڈریم. امریکن ڈریم کیا تھی؟ یہاں سے کیوں لوگ ابھی بھی امریکہ جاتے ہیں؟ آپ محنت کریں، آپ کو محنت کا پھل ملتا ہے، آپ اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. ایک معاشرہ میرٹ کو ریوارڈ دیتا ہے. اور پھر کرائم ڈزنٹ پے. جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. جب آپ یہ سزا اور جزا کا نظام ختم کر دیتے ہیں ایک معاشرے سے، معاشرے میں پھر یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے، ظلم کا نظام. چھوٹا آدمی بیچارہ چور، گھر میں پیسے نہیں ہیں 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے بچوں کو، بے روزگار پھر رہا ہے، مہنگائی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، بچے بیمار ہیں، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. وہ اگر مجبوری میں چوری کرتا ہے تو وہ اگر 6 مہینے کی سزا ہونی چاہتی ہے وہ 1.5-2 سال جیل میں پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. امیر آدمی اس ملک میں طاقتور ملک لوٹ لیتا ہے، قانون توڑتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو تباہ کرتا ہے. مجھے ابھی تک بتا دیں کتنے طاقتور کو اس پاکستان کی عدالتوں نے اور انصاف کے نظام نے پکڑا ہے. ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہو گیا. اتنا بڑا جرم ہوا، وہ جرم تھا اس ملک کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ایک ڈکٹیٹر الیکشن کرواتا ہے فوج کے ذریعے، ایک پارٹی سویپ کرتی ہے، اسی کے اوپر فوج چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں جو ہوتا ہے اس پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے، جو تباہی مچتی ہے، جو ویسٹ پاکستانی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، جو تباہی مچتی ہے شہریوں کے اوپر، تو ہمارے سامنے جو ذلت اٹھانی پڑی. پھر اس کی 25 سال کے بعد حمود الرحمان رپورٹ پاکستان میں نہیں آئی، ہندوستان میں نکلتی ہے. پھر یہاں ایک سے ایک ڈرامہ دیکھ لیں، کارگل دیکھ لیں، کشمیر کوس کو جو نقصان کارگل نے پہنچایا، وہ قبائلی علاقے میں جو ہماری فوج جنہوں نے بھجوائی ہے، یہ جو کب ان کا احتساب ہوگا. یعنی بلوچستان میں لوگ حقوق مانگ رہے ہیں، ان کے اوپر فوج چھوڑ دی ہے. یعنی لوگوں کو بجائے انصاف دینے کے آپ فوج ملٹری سلوشنز ڈھونڈتے ہیں. اور اگر ہم ایسٹ پاکستان میں سزا اور جزا ہو جاتی، جو الیکشن جیتا تھا اس کو پاور دیتے، مجیب الرحمان پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑنے کی کوشش کی تھی ان کو سزا دیتے، اس کے پاکستان میں یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے. میں جاوید یہ سوچ لیں، ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا، کوئی بنگلہ دیش میں کوئی ملٹری آپریشن ہوا ہے ابھی تک؟ میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ اگر ایسٹ پاکستان کے ساتھ رہتا، ابھی کم از کم 3-4 ملٹری آپریشن ہونے تھے. انہوں نے حقوق مانگنے تھے، یہاں انہوں نے فوج چڑھا دینی تھی. جو بلوچستان میں 3 آپریشن ہو گئے. بھئی قبائلی علاقے کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے قبائلی علاقے سے 6. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. خان صاحب، اب بھی ایسا طبقہ موجود ہے، لکھاریوں میں بھی، بولنے والوں میں بھی، ٹیلی ویژن پر بھی آنے والوں میں بھی، کہ وہ اب بھی یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے بلکہ آپریشن ہی واحد راستہ ہے. تو کیا یہ ہم درست راستے پہ جا رہے ہیں؟ جاوید، اس ملک کی ایک اور بڑی بدقسمتی ہے، یہاں ڈالر کی پوجا کرنے والے ہیں، ڈالر خور ہیں اس ملک میں. ایک مغرب زادے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو مغرب کی نظروں سے دیکھتے ہیں. یعنی مغرب جس کو بنیاد پرست کہتا ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں. مغرب جب جہاد کو کہتا تھا کہ بڑی عظیم چیز ہے، رونلڈ ریگن نے اپنے آفیسز میں جہاد مجاہدین کو، یہاں بھی کہتے تھے جہاد بڑی چیز ہے. مغرب نے انہی مجاہدین کو جب انہوں نے امریکہ کے خلاف لڑے، ان کو جب دہشت گرد کہا، یہ بھی دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے. یہاں ایک امریکنوں کی ایک طوطے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ویسی طوطے ہیں جن کے اندر ذہن ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو مغربیت اپنا لو، یعنی جو ویسٹرنائزڈ ہے وہ ماڈرنائزڈ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ مغرب کی سمجھ ہے، نہ اپنے دین کی سمجھ ہے، نہ اپنے کلچر کی سمجھ ہے. جیسا علامہ اقبال کو تھی، یعنی انہوں نے مغرب بھی دیکھی، انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا، انہوں نے اسلام کی ہسٹری بھی ان کو پوری پتہ تھی، اور اس لیے انہوں نے زبردست فلسفہ پیش کیا. مغرب کو انہوں نے برا بھی نہیں کہا، انہوں نے برائیاں بھی سامنے لے کے آئے، ان کی اچھائیاں بھی سامنے لے آئے، اپنی کمزوریاں سامنے لے کے آئے، مسلمانوں کی کمزوریاں، شکوہ اور جواب شکوہ میں. وہ ایک ذہن تھا، ایک جینوئن انٹلیکچوئل تھے. یہاں انگریزی بول لو تو ایک جا کے باہر سے ڈگری لے آؤ، تھوڑا سا یہ ٹائی پہن لو، جیکٹ پہن لو، انگریزی بول لو
تو آپ پاکستان کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آگے بڑھنا ہے تو یہ کرو، فلانا بڑھنا ہے، جو امریکہ کہتا ہے ٹھیک کرو. آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، وہ آپ اینٹی امریکن ہو گئے ہیں. آپ اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنے ملک میں کبھی سوچ سکتے ہیں، مگر کبھی یورپ میں سوچ سکتے ہیں امریکہ ڈرون اٹیک کرے گا. میں راہل گاندھی کے ساتھ اب ہندوستان میں تھا، شاہ محمود قریشی میرے ساتھ کھڑے تھے. راہل گاندھی میرے سے پوچھ رہا تھا یہ جو ہم نے نیٹو میں سپلائی بند کیا ہوا ہے. میں بتایا، میں نے کہا کہ پاکستان میں آتے ہیں جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور جو بھی مرتا ہے کہتے ہیں کہ جی وہ ملیٹنٹ مارا گیا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے طرح چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، ان کے جسم جل جاتے ہیں. بچے بیچارے، ہم ہنگو میں اٹیک ہوئے 6 بچے زخمی ہو گئے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوئی. بڑا اچھا کیا ہم نے ملالہ کے اوپر شور کیا، کیونکہ ملالہ ایک سمبل تھی، ایک ظلم ہوا اس کے اوپر. لیکن وہ جو بچے کا جو ہنگو میں ڈرون اٹیک میں جس کی ٹانگ چلی گئی، کیا اس کا نہیں کسی نے، اس کا نام بھی نہیں کسی کو پتا، کسی نے اس کی بات بھی نہیں کی، کیونکہ امریکنوں نے جو ڈرون اٹیک کیا. یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بیٹھی ہے. میں ابھی راہل گاندھی کی جب بات کی، راہل گاندھی نے کہا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہندوستان میں کوئی ڈرون اٹیک کرے. اس سے پھر آگے جو بات کی، وہ شاہ محمود اور میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے. اس سے کہا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں بھی کوئی 21 انسرجنسیز ہیں ہندوستان میں جدھر لڑ رہے ہیں لوگ ہندوستان گورنمنٹ کے خلاف. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر بامبنگ کریں، ان کے اوپر ڈرون اٹیک کر دیں. نیکسٹ لائٹس ہیں وہاں، مار دیتے ہیں، ان کے پولیس والوں کو مارتے ہیں. کہتا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے اوپر ہم بمباری کریں، کیونکہ ہمارے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اتنی مضبوط ہیں. یہاں کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز، کبھی آپ نے باہر سے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن شور مچا رہی ہیں کہ ڈرون اٹیک غلط ہے. ساری یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کی یونینمس ریزولوشن ہے کہ ڈرون اٹیکس غلط ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ وار کرائمز اینڈ ڈرون اٹیکس. یہاں یہ مغرب کے جو پٹھو اور جو ان کے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی چیز ہے ڈرون اٹیک. میں اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ جی بڑی اچھی چیز ہے. ان کو کیسے پتہ ہے اچھی چیز ہے؟ اگر اچھی چیز ہوتی، اگر اتنی اچھی چیز تھی تو ابھی تو ہمیں جنگ جیت جانی چاہیے تھی. یعنی کیا مجھے بتائیں کہ جب سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ملیٹنسی کم ہوئی ہے، بڑی ہے؟ 2013 میں سب سے زیادہ ملیٹنسی ہوئی ہے. ایک گروپ سے 50 گروپ بن گئے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا ملٹری آپریشن اور ڈرون اٹیکس کا؟ لیکن کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے، جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں لڑتے رہیں. یہ بھی وہی چاہتے ہیں. خان صاحب 45 دن ہو گئے ہیں نیٹو سپلائی بندش آپ کے کارکن کر رہے ہیں، کچھ فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ ڈرون تو اب بھی ہو رہے ہیں. آپ پہ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے لاقانونیت پھیل رہی ہے اگر عام آدمی ٹرک کے کاغذات چیک کرتا ہے. میں کیا اس کے اوپر بات کروں؟ یعنی انسانوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک انسانوں میں آپ ایک انسان کی عزت کرتے ہیں، غریب آدمی ہوتا ہے، کوئی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کی عزت کرتے ہیں. دوسرا آدمی اربوں پتی ہوتا ہے، آپ ساری دنیا اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتی. کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک میں غیرت ہوتی ہے، ایک میں نہیں ہوتی. دیکھیں ایک طوائف میں اور شریف عورت میں کیا فرق ہے؟ غیرت ہی ہے نا. اگر میں اپنی قیمت لگا دیتا ہوں تو میری کون عزت کرے گا؟ اگر کسی کو پتا ہو کہ عمران خان کی اتنی قیمت ہے، اس کو یہ دو، میری کون عزت کرے گا؟ انسان کی عزت، بلکہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ غیرت ہے. جب ایک قوم گر جاتی ہے وہاں کہ ہمارے ڈالر بند ہو جائیں گے اگر ہم روک دیں ان کو اپنے لوگوں کو مارنے سے. وہ قوانین جو ساری یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ساری یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کہتی ہے کہ ڈرون اٹیکس غیر قانونی ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، لیکن یہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک کر رہا ہے امریکہ، کیونکہ یہ ملیٹنٹس کو مار رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کون مار رہا ہے. یعنی جو پشاور ہائی کورٹ کی اگر رپورٹ میں ان کے سامنے رکھوں، یہ کیوں نہیں پشاور ہائی کورٹ کی رپورٹ بتاتے جدھر پاکستان کی گورنمنٹ نے جو خود چھپا رہی تھی، ہماری گورنمنٹ خود مل کے چھپا رہی تھی، بتا نہیں رہی تھی دنیا کو کہ کون مار رہا ہے. تو جب چیف جسٹس دوست محمد نے پشاور ہائی کورٹ میں اسے آرڈر کیا پولیٹیکل ایجنٹ کو وزیرستان کے کہ کل اگر تم نے نہ بتایا میں نوکری سے نکال دوں گا، تب اس نے ہمیں بتایا کہ صرف 47 فورن ملیٹنٹس مرے ہیں، 1500 شہری مرے ہیں، جس میں عورتیں بچے ہیں. تو کدھر گئے یہاں کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو جب بھی کوئی چیز ہو تو شور مچا دیتے ہیں جو مغرب کو پسند آئے؟
اس کے اوپر ڈالر ملتے ہیں. کیوں نہیں وہ بولے کہ یہ 1500 میں سے عورتیں بچے؟ پڑھے تو صحیح رپورٹ. چیف جسٹس دوست محمد نے کہا کہ یہ وار کرائمز میں شامل ہوتا ہے. کیوں نہیں ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بولی؟ کیوں نہیں انہوں نے اٹھایا؟ اور ہم جو وہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے اوپر عمل کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ڈرونز یہ نیٹو سپلائی بند کرو. اگر ڈرونز ہم اس پہ جو عمل کر رہے ہیں, میں اخبار میں پڑھتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں ڈرامہ کر رہے ہیں. ہم نے تو ڈرامہ اگر کر رہے ہوتے تو ہم الیکشن کیمپین میں یہ نہ کہتے. ہم نے ساری الیکشن کیمپین میں کہا, میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اقتدار میں ہوتے ہم ڈرون کو گرا دیتے. ہم کسی صورت اپنے ملک پہلے ان کو وارننگ دیتے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اٹھواتے کہ ساورنٹی کی وائلیشن ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو گرا دیتے. لیکن یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے ان کو اندر سے, جو پچھلی حکومت نے دی ہوئی تھی. دوگلی گیم کھیل رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہیں, ان کو کچھ کہہ رہے ہیں, اور ڈالروں کے غلام ہیں. خان صاحب, سمیع الحق صاحب نے ملاقات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ہے. یہ وہ ٹریک ہے جس کا پہلے دن سے آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا تھا. آپ سمیع الحق صاحب سے, پرویز خٹک صاحب نے ملاقات کی, آپ کی بھی ملاقات ہوئی, طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی. ایک دوسرا ٹریک تھا JUI کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اس پہ کچھ تشویش بھی سامنے آئی ہے مولانا صاحب کی سمیع الحق صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا وفاقی حکومت نے آپ کے موقف کو تسلیم کیا ہے, کہ چونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے مولانا سمیع الحق سے؟ دیکھیے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی ہے؟ ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, میرا نہ $1 باہر پڑا ہے, نہ میرا ایک کوئی جائیداد باہر پڑی. حالانکہ میری پیسے میں نے باہر سے کمائے. یہ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باہر اپنا فلیٹ لنڈن کا بیچ کے میں نے بنایا. میرا جینا مرنا پاکستان میں. میں کیا چاہوں گا پاکستان کے لیے؟ جو پاکستانی آج اس ملک کی فکر کر رہا ہے وہ کیا چاہے گا؟ امن چاہے گا. امن جیسے بھی ہوگا ہم کوشش کریں گے امن کے لیے. جب ساری پارٹیز فیصلہ کر بیٹھی ہیں ڈائلاگ کے ذریعے امن ہونا ہے, تو ہم سب کو راستہ ڈھونڈنا چاہیے امن کا. جو امن چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں پرو طالبان ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ وہ لابی بیٹھی ہے, یا ان کو ڈائریکٹلی ڈالر ملتے ہیں باہر سے. مجھے پتہ ہے, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اندر ڈالر چلے ہیں, باہر سے پیسے چلے ہیں. ہمارے فارن منسٹر این پیٹرسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اس وقت کے پریزیڈنٹ نے این پیٹرسن کو کہا کہ آپ جو پیسہ چلا رہے ہیں یہ ہمارے میڈیا کے اوپر, صاف امریکن امبیسڈر کو کہا یہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. یعنی کون ملک اجازت دیتا ہے کہ باہر سے آپ کے میڈیا کو پیسہ ملے اور وہ باہر کی لائن ٹو کرے جو اینٹی پاکستان ہو؟ کیا پاکستان کے اندر جنگ چاہیے لوگوں کو یا امن چاہیے؟ ہم سب کو امن چاہیے. 9 سال سے تو جنگ لڑ رہے ہیں. تو جو بھی اگر مولانا سمیع الحق کر سکتے ہیں بسم اللہ, جو بھی ہمیں امن کی طرف لے جا سکتا ہے بسم اللہ. لیکن امن کے اوپر تو ابھی پیشور ہونے والی تھی کہ ڈرون ہو گیا, ادھر تو آگے بڑھے ہی نہیں ہے. اور ابھی سے لوگوں نے شور مچا دی کہ جی امن جو ڈائلاگ ہے وہ فیل ہو جائے گا. ڈائلاگ شروع تو ہونے دو. دیکھیں 50 گروپ ہیں چھوٹے بڑے ملا کے, ان میں سے اگر تھوڑے سے زیادہ گروپ اگر ہماری طرف آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آئسولیٹ ہو جائیں گے وہ خود ہی امن کی طرف آ جائیں گے. اس وقت تو اگر آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں, لیکن ملٹری آپریشن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے بیچارے فوجی اور شہید ہوں گے, جو ہمارے شہری ہیں وہ مارے جائیں گے, کیونکہ گورilla آپریشن ہے, وہاں کوئی فوج تو نہیں کھڑی. اب یہ جو میر علی کے اندر ہوا ہے, آپ سوچیں کتنے شہری مارے گئے ہیں وہاں. کسی نے کوئی اندازہ لگایا کہ ابھی تو چھوٹا سا ایک ہماری فوج کے اوپر حملہ ہوا, انہوں نے واپس ریٹیلیٹ کیا. اس ریٹیلیشن میں کتنے ملیٹنٹس مارے گئے, کتنے شہری مارے گئے. اسی سے سوچ لیں کہ ہمیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں اس کے اندر کتنے ملیٹنٹس مارے جاتے ہیں, کتنے شہری. کیونکہ ملیٹنٹس گوریلا وارفیئر وہ تو پہلے نکل جاتے ہیں. ہم اتنا بڑا سوات آپریشن ہوا, کتنا بڑا ہوا, 20 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیا. کہ میں تو کوئی تاریخ میں نہیں جانتا کہ ایسا کبھی آپریشن ہو. تو جو اصل مین آرکیٹیکٹ فضل اللہ تھے وہ تو نکل گئے. تو وہ آپریشن تو تب کامیاب ہو کہ آج ہم سوات میں ہم تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ فوج نکلے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. وہ اب سب کہتے ہیں جی, بلکہ عدالت میں چلے گئے لوگ کہ جی فوج چلے گی تو یہاں مصیبت پڑ جائے گی. تو آپریشن تو پاکستانی فوج کو آپریشن میں کامیابی حاصل کرنا تو مشکل کام نہیں ہے, لیکن جب تک امن نہیں آئے گا آپریشن کے بعد, جب تک امن اور نارمل نہیں ہوگا
تو آپریشنز تو ہوتے جائیں گے، پھر آپریشن تو 8-9 سال سے ہو رہے ہیں، تو یہ 8-9 سال اور چلتے رہیں گے. لیکن امن کب آئے گا؟ امن تو تب آئے گا جب اب پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہوگا. پولیٹیکل ڈائلاگ سے یہ ہوگا کہ اب کئی ان میں سے طالبان گروپس ہیں جو باہر سے فائنانس ہوئے ہیں، ہمارے دشمن ان کو فائنانس کر رہے ہیں. تو جب تک آپ بات نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون کیوں لڑ رہا ہے؟ خان صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. خان صاحب، احتجاج دھرنے، ابھی آپ پھر بھی جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف دھرنا اور احتجاج کرنے کے لیے. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ آپ شاید سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. یہ آپ سٹیبلائز نہیں کر رہے بلکہ آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. اگر کوئی حکومت کی تنقید کرے اور مظاہرہ کرے عوام کی دکھ اور درد کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اگر کوئی مظاہرہ کرے اگر الیکشن کے اندر اتنا بڑا فراڈ ہوا جو 11 مئی کی الیکشن میں ہوا ہے، تو کیا یہ ہم اپنے جمہوریت کو آگے بڑھا رہے ہیں، جمہوری عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا اس کو ڈیریل کر رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں ڈیریل، وہ جمہوریت چاہتے ہی نہیں ہے اس ملک میں. فیشسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے نام پہ بادشاہت قائم کی ہوئی ہے. یہاں فیملی پارٹیز ہیں ساری. بچوں کا کیا کام ہے پارٹی کے اندر؟ بھئی اگر جمہوریت کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ میرٹوکریسی ہو، اوپر وہ لوگ آئیں جو کہ میرٹ کے ذریعے آئیں. میں عمران خان جو مرضی کر لے، چلے میں 17 سال کی سٹرگل کر کے 18 سال کامیاب بھی ہو جاتا ہوں. میرے بیٹے کا اس کا کیا کام؟ اس کا کیا کام ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جائے؟ میں اسے اچھا سلیمان خان صاحب آپ فلانی چیز سنبھال لیں، اچھا قاسم خان آپ دوسری چیز سنبھال لیں. یعنی یہ تو بادشاہت میں ہوتی ہے. یہ تو عثمانیہ سلطنت کے دور میں بادشاہ کہتا اچھا تم وہ فلانا گورنر کر دو، تم فلانی جگہ کے، اور ان کی پھر تیاری کرواتے تھے. ان کے اسکالرز بیٹھتے تھے، وہ ان سے زیادہ بہتر پریپیئرڈ تھے. یعنی گورننس چلانے کے لیے ان کی کم از کم ٹریننگ ہوتی تھی ان کے سلطان کے بچوں کی. تو ہمارا تو یہ بادشاہت ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ اس وقت اتنا بڑا قوم سے ظلم ہو رہا ہے کہ پیسے والے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے نہیں ہیں، ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، ان کو بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کی اسکیمیں دے دیتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اور ان کو طریقے بتائے جاتے ہیں ٹیکس چوری کرنے کے، اور جو سارا ٹیکس کا بوجھ عوام پہ ڈال دیتے ہیں. اس کے اوپر اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں کھڑی ہوتی اس ظلم کے خلاف، تو ہم پھر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پھر گھروں میں بیٹھ جائیں، ہم بھی پھر تالیاں بجائیں، ہم نواب بن جائیں، قوالیاں کریں، کیا کریں ہم؟ ٹھیک. خان صاحب، یہ پیسکو والا معاملہ بڑا عجیب صورتحال اختیار کر گیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے حوالے کر دیا جائے تو آپ اس کو سنبھال لیں گے. بعد میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم آپ کو دے رہے ہیں. خٹک صاحب نے کہا کہ ہم نہیں لیتے، آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں لیتے. یہ کوئی کنفیوژن ہے اس میں پیسکو کے معاملے میں؟ کوئی کنفیوژن نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بجلی پختونخوا سے جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے حوالے کریں، ساری ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے حوالے کریں. جو پیسکو ہے، پیسکو تو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے، جو جنریشن ہے وہ بھی ہمارے حوالے کریں. ہم آپ کو سستی بجلی دیں گے اور ہم آپ کو چوری جو ڈسٹریبیوشن میں وہ کم کر کے دیں گے. ہم نے ان کو کلیئر کہا ہے. یہ کہنا کہ صرف پیسکو آپ لے لیں، اس کے اوپر تو اربوں روپے کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے حوالے کروا دیں. اور جو جنریشن ہے جدھر ہم بجلی کم کر سکتے ہیں، ہم کیسے، ہم چوری کیسے کم کریں گے؟ ہم چوری ایسے کم کریں گے، بجلی کی قیمت کم کریں گے. جب بجلی کی قیمت کم ہوگی لوگوں سے بل ادا کروائیں گے. یہ جس قیمت پہ بجلی دے رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بجلی کی چوری اور بڑھے گی، لوگ بل نہیں دے سکتے. میں ایک آدمی اس گھر میں رہتا ہوں، 20,000 میرا بل آتا تھا، ایئر کنڈیشن بھی چلتے تھے. اب نہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے نومبر میں، نہ ہیٹر چلا ہے، اور میرا 48,000 روپے کا بل آ گیا. تو میں سوچے کہ عام آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کیسے بل دے گا؟ یعنی آپ چوری کروائیں گے نا ان سے. اس لیے ہم بجلی کی کم قیمت کریں گے، ہم اس کو بہتر چلائیں گے، جنریشن پلانٹس کو ٹاپ پروفیشنلز لے کے آئیں گے، اور جو ابھی نہیں ہیں ان کے پاس ٹاپ پروفیشنلز کو بٹھا کے پلانٹس کی ایفیشنسی بہتر کریں گے، بجلی کی قیمت کم کریں گے، اور پھر ہم چوری کم کر کے آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ صرف پیسکو لے لو، ہمیں پورا دیں سارا، جو کے پی کے کی بجلی ہے ڈیوالو کریں، ہمارے ہاتھ پکڑائیں، ہم آپ کو سستی بجلی دیتے ہیں.
خان صاحب، احتساب بل خیبر پختونخوا میں پاس ہوا ہے، ابھی غالباً وہ کمیٹی کے پاس ہے. آپ سزا و جزا کی بھی بات کر رہے تھے، وہاں ہم کیا دیکھیں، کب تک دیکھیں کہ یہ عمل شروع ہو جائے گا، تاکہ لوگ آپ سے چونکہ بڑی توقعات رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں کہ جس سپیڈ پہ ہمیں جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے. میں اپنی گورنمنٹ کی خود تنقید کر رہا ہوں، اپنی تنقید بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں تیز جانا چاہیے تھا. اس میں کافی مسئلے آئے، کولیشن گورنمنٹ تھی، ہمیں پرابلمز ہوئے. آپ کو پتہ ہے کولیشن گورنمنٹ ہمیں کرپشن کی ملی، ہم نے ان کو نکالا. یعنی ہمارے لوگ بھی نئے تھے، سب پہلی دفعہ. ان کی طرح تو نہیں، ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو میرے خیال میں 5 دفعہ صوبوں میں ہو گئے ہیں اور کوئی 2 اور 3 دفعہ سینٹر میں ہو چکے ہیں. ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی تھا، اور اچھا ہوا کہ پہلے ایک صوبہ مل گیا. سینٹر ملنے سے پہلے اچھا کہ صوبہ مل گیا. اس میں بڑی چیزیں میں سمجھاؤں تو سلو آئے ہیں. میں اگر خود بیٹھا ہوتا اور جو میری سوچ ہے میں اور طرح کرتا ہوں. بہرحال ہم تھوڑا سا آہستہ گئے ہیں، اس میں ہمیں تیز جانا چاہیے تھا. لیکن جو ہمارا احتساب بل آئے گا وہ انشاءاللہ ہم نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کریں گے کہ وہ بھی پاکستان میں اپنائیں. پہلے اپنے اوپر خود کریں گے، پھر وہ لے کے آئیں گے. اس میں فرق کیا ہوگا؟ وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہوگا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے نیچے ہوگا. وہی ہونا چاہیے فیڈرل لیول پہ. جب تک احتساب آپ اپنا آدمی احتساب میں بٹھا دیں گے. مجھے بتائیں، ہم 97 سے احتساب ہو رہا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ کرپشن کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے. یعنی اگر احتساب کامیاب ہوتا تو کرپشن تو کم ہونی چاہیے تھی. کرپشن کے آپ لیولز دیکھ لیں، پاکستان میں بڑھتے گئے ہیں. یعنی پچھلے دور میں تو لوٹ مار ہوئی ہے، جس طرح لوٹا گیا پاکستان کھل کے دونوں ہاتھوں سے، اور لیکن بڑھتی آ رہی تھی. کیونکہ نواز شریف کی 97 میں جو احتساب سیل تھا وہ اپنے نیچے تھا، اپنی پارٹی کا ممبر. جنرل مشرف نے اپنے آدمی بٹھائے احتساب پہ، وہ فیل ہو گیا. اس نے NRO دے دیا. یعنی سارے 2 ارب روپیہ کرپشن کیسز اور سوئٹزرلینڈ کے اوپر خرچ کر کے انہوں نے ان کو NRO دے دیا. اگر انڈیپینڈنٹ آزاد احتساب ہوتا، وہ کبھی آزاد احتساب اور عدالتیں کبھی نہ چھوڑتی ہیں. ایک دفعہ کیس چلا جاتا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. پچھلے تو احتساب کا ڈرامہ 5 سال آپ نے دیکھ لیا. اب پھر اس سے سیکھا نہیں ہے، پھر انہوں نے اپنا آدمی رکھ دیا احتساب میں. ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے آپ ٹرانسپیرنٹ سلیکشن ہوگی احتساب کے آدمی کی، دکھائیں گے پہلے پاکستان کو، باقی پاکستان کو کیسے ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو پھر پکڑ کے نہ وہ وزیروں کو بخشیں گے، نہ وہ چیف منسٹر کو بخشیں گے. خیر میں تو ہوئی نہیں KP میں، لیکن وہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں. خان صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. خان صاحب، 4 حلقوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں کیوں کر یہ لگتا ہے کہ پورے نظام کو خطرہ لگ جاتا ہے؟ کیا گڑبڑ بہت زیادہ ہوئی ہے؟ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی دھاندلی نہیں جو یہ ہوئی ہے. میں 4 حلقوں کا لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اب 8واں مہینہ ہونے لگا ہے. تو میں نے جب شروع میں چیف جسٹس افتخار صاحب کے سامنے کہا، انہوں نے کہا جی میرے سامنے 20,000 کیس پڑے ہوئے ہیں. میں اب چیف جسٹس افتخار صاحب کی طرف دیکھوں کہ ایک شراب کی بوتل پہ تو آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، اور میرے بھی ایک کہنے پہ یہاں بنی گالا میں نیچے ایک سینیٹر سٹنگ، ابھی بھی سینیٹر ہے، وہ قبضہ گروپ کا حصہ بن کے قبضہ کر رہا تھا پارک کے اوپر، اس کے اوپر بھی بڑا اچھا ایکشن لے لیا. لیکن ایک ملک کی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے، اتنی بڑی چوری ہوئی ہے، لوگوں کے موبائل فون 2100 پیجز کی ہم نے پروف دی ہیں، 2100 پیجز کے پروفز دیے ہیں. ہم نے وائٹ پیپر پروڈیوس کیا کہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے. اور ہم نے کہا چلیں پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی کوئی جب بھی ہوتا ہے الیکشن ایک دفعہ ہو جاتا ہے، جو جیت گیا جیسے مرضی جیت جاؤ، پوچھتا نہیں. ہم نے کہا صرف 4 حلقے کر دیں، حالانکہ ہمارے 65 کیسز پڑے ہوئے ہیں ٹرائیبیونل میں، ٹوٹل 400. ہم نے کہا صرف 4 حلقے کر دیں. تو مجھے کہتے جی 20,000 کیس پڑے ہیں سامنے. یعنی اس سے اہم چیز کیا؟ 4 حلقوں کو 5 دن لگنے تھے، اس لیے ہم نے 4 حلقے کہے. اور وہ کیوں ہم نے کہا؟ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون ملوث تھا اس فراڈ کے اندر، کون کس نے کیا کیا، کون ROs کے پیچھے کون تھا.
یہ جو نیچے جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جو گیم کھیلی ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر، ہم نے دکھایا ثبوت دیا ہے کہ ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ، اور نواز شریف جیتے ہیں سرگودا سے، ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ وہاں 1500 تھی، 8000 ووٹ پڑ جاتی ہے وہاں۔ اب جو آدمی ہے، اگر آپ اس کو، میں پھر سے کہتا ہوں سزا اور جزا، آپ اس آدمی کو سزا نہیں دیں گے، وہ ابھی لوکل باڈی الیکشن میں وہ پھر کرے گا وہی۔ جن لوگوں نے ٹھپے لگائے ہیں، بار بار انگوٹھے لگائے ہیں، وہ تو ان کی، آپ انگوٹھا لگائیں تو آپ کی شکل آ جاتی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اگر جس نے 50 انگوٹھے لگائے ہیں آپ اس کو سزا نہیں دیں گے، اگلی باری پھر ہوگا۔ یعنی پاکستان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں جاوید، مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی 40 کروڑ لوگ الیکشن کرتے ہیں، کوئی آرام سے ہار مان جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ عام آدمی پارٹی وہاں جیت گئی ہندوستان میں؟ مجھے یہاں جیت کر دکھا دیتی۔ انہوں نے عام لوگوں کو، نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا نا، ہم نے جو نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا وہ کیوں نہیں جیت سکے؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا الیکشن میں کہ پولنگ ایجنٹ نہ ہو تو وہاں آپ کی الیکشن چوری ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ کو اگر دھاندلی روکنے کے آپ کے پاس پوری فورس ہو نا، اور آپ کو ایکسپیرنس نہ ہو، یہاں آپ کو الیکشن آپ جیت کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ سارا الیکشن ہی دھاندلی پہ ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے کہ بہتر دھاندلی کون کرتا ہے۔ تو جس ملک میں دھاندلی میں مقابلہ ہونا ہے، اس ملک میں عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیت کے دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے بڑی تنقید بھی کی تھی عدلیہ کے کچھ، نہیں، میں ایک اور چیز، جی دوسری چیز، اب ہم، مجھے کیوں شک ہے کہ یہ تاریخی دھاندلی ہے؟ 4 حلقے ابھی تک نہیں ہوئے، 4 حلقے ابھی تک نہیں ہوئے، اور مزیدار چیز یہ ہے کہ جب 4 حلقوں کے اوپر ٹرائیبیونل نے، جب انہوں نے گئے، انہوں نے کہا کہ جی ریکاؤنٹنگ کرواؤ دے، یہاں ثبوت دکھائے ریکاؤنٹنگ کے لیے، انہوں نے جا کے، نون لیگ کے لوگوں نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیے ہائی کورٹ سے۔ کیوں لیے ہیں؟ اچھا، پھر مجھے ان کا ایک کوئی فیڈرل منسٹر کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے حلقے میں بھی ہو، میں کہتا ہوں میرے سارے حلقوں میں کرواؤ، 2 میں مجھے ریکارڈ ووٹ پڑی ہے، اس میں بھی کرواؤ، میرے جتنے پی ٹی آئی جیتے ہیں سب کو کرواؤ، مجھے کیوں نہیں ڈر؟ مجھے کیوں نہیں ڈر؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ کل نہیں آج شروع کرو کاؤنٹنگ؟ تو ان کو کیا ڈر لگا ہوا ہے؟ 8 مہینے ہو گئے کاؤنٹنگ ہی نہیں ہونے دے رہے۔ اس لیے مجھے شک ہے کہ ان کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت بڑی اس ملک کے اندر تاریخی دھاندلی سامنے آنے والی ہے۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پچھلا جو آپ کا ایک موقف تھا اس میں آپ نے بڑی تنقید کی تھی۔ دیکھیں، یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے، ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ گورنمنٹ کے نیچے ہے۔ اب ہمارے نیچے، پختونخوا کی گورنمنٹ کے نیچے ساری ایڈمنسٹریشن ہے، ہم جو مرضی چاہیں کروا لیں۔ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے نیچے کرو، کیونکہ عدلیہ ہمارے نیچے نہیں ہے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر عدلیہ کے نیچے کرواؤ؟ کیونکہ یاد رکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ہوتی ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، خیر وہ بھی میچ فکسنگ میں وہ بھی ملے ہوئے تھے ساتھ، وہ بھی پوری مل کے، اور ماشاءاللہ تحفہ بھی ملا اچھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی، تو وہ ان کے نیچے اصولاً تو عدلیہ کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، یعنی جو جوڈیشل آفیسرز تھے، جو آر اوز تھے۔ لیکن اب تو چانس ہی کوئی نہیں ہے نا کہ اگر آپ ایڈمنسٹریشن کے نیچے الیکشن کرواتے تو چانس ہی کوئی نہیں ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بایو میٹرک سسٹم بھی ہم اپنے آپ سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے نیچے نہیں، عدلیہ کے نیچے کرواؤ۔ جو پنجاب میں وہ انہوں نے اپنے، اب ڈی سی او پریزائڈنگ آفیسر بن گیا، اب مجھے بتاؤ وہ کیا، ریٹرننگ آفیسر بن گیا ڈی سی او، اب وہ کیا امید لگائیں گے کہ میں نے اپنے ڈی سی او رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو وہی پھر گیم ہونے لگی ہے۔ اور خطرہ اس میں یہ ہے، میں جاوید آپ کو صرف، آپ نے شروع میں میرے سے بات کی کہ ڈیموکریسی کہتے ہیں ڈیریل ہوگی، یہ واقعی ڈیریل ہوگی اگر انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں وہ دھاندلی کی جو انہوں نے کی ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں نے نہیں، میرے ساتھ بہت اور پارٹیز میرے سے بات چیت کر رہی ہیں، ہم سارے سڑکوں کے اوپر ہوں گے، اس باری میں آگے ہوں گا، پہلے تو خود ووٹر نکلا ہے نا، بعد میں اس باری میں لیڈ کروں گا، اور وہ پروٹیسٹ یہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری بھی احتجاج پہ آ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے شرکت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں آپ نے کہا تھا کہ شاید غلطی ہوئی ہے۔ الیکشن کے بعد میں نے کہا تھا، کیونکہ طاہر القادری کہہ رہے تھے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، میں سمجھا غلط فہمی میں تھا کہ امپائر نیوٹرل ہیں، امپائر نیوٹرل بالکل نہیں تھے، اور وہ طاہر القادری ٹھیک نکلے، اور اس لیے میں نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہم اب انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا ہوا ٹائم دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو ریکاؤنٹنگ کا، یعنی الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کام نہیں کری، تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے۔
ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے اگر تو ہمیں قانون لیگلی انصاف مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تو پھر سڑکوں پہ آئیں گے۔ خان صاحب، پاکستان میں آبی ذخائر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے وقتوں میں، مختلف وقتوں میں نقصانات کا شکار رہے۔ نہ ہماری انرجی کرائسس ختم ہوا، نہ ہمارے سیلاب ختم ہوئے۔ اس حوالے سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی آپ کی بات سامنے آئی، تو کالا باغ ڈیم پر آپ کا موقف کیا ہے، جو واضح موقف ہے؟ ہمارا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، لیکن جب تک چاروں صوبے، پنجاب تو خیر مان گئے، تینوں صوبے، باقی تینوں صوبے نہیں مانتے، یہ میں 17 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر آپ نے کالا باغ ڈیم بنائی، میں سندھ کے اندر کئی دفعہ گیا ہوں اور سندھ کے گاؤں وغیرہ میں گیا ہوں، ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کالا باغ ڈیم ہوا ہمارا پانی چوری ہوگا، ان کے ذہنوں میں ہے یہ۔ جب تک ہم یہ خدشہ دور نہیں کریں گے، یعنی اور کنسنسس تب بنے گا جب سارے بیٹھیں گے، سب کو انٹرنیشنل، میری تجویز یہ ہے، کیونکہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے پاکستان میں آگے۔ ابھی تو ہم بجلی کو رو رہے ہیں، مجھے آگے خوف آ رہا ہے کہ سوچ ہی نہیں رہا کہ پانی کا آگے کیا ہونے لگا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ہمیں بلانا چاہیے، یعنی دنیا سے بیسٹ، جتنا مرضی ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس لے کے آئیں، ان سب کو بیٹھ کے ان کی کانفرنس کروائیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے کیسے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور اس کے اندر ڈیمز بھی آئیں گی، اور پھر ان سے تجویزیں لیں، وہ بشک 6 مہینے لگائیں، لیکن ان سے ایک بیٹھ کے لیں اور پھر سارے ملک کو اکٹھا کریں کہ یہ ہماری ساری قوم کا ایشو ہے۔ یعنی یہ نہیں ہونے لگا کہ سندھ کے لوگ بھوکے مریں گے اور پنجاب کے لوگ امیر ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا، ہم سارے اکٹھے نیچے جائیں گے۔ اس لیے ایک ساری باحثیت ایک قوم ہم اکٹھی ہو کے فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ پانی کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے۔ میں تو بلکہ ایک قدم آگے چلا جاؤں گا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کو دونوں کو مسئلہ آنے والا ہے پانی کا، اور جو یہ سیچن میں جنگ ہو رہی ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو گلیشیئر ہے وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، وہ پگھل رہا، ہمارا تو سارا جان ہے، وہ جو گلیشیئر سے سارا پانی آتا ہے دریا میں، بارش کا تو پانی اتنا نہیں جو برف کا پگھلنے کا آتا ہے۔ تو یہ ہمیں دونوں ملکوں کو بیٹھ کے اس کے اوپر تجویز سامنے لانی چاہیے کہ ہم نے، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہو جائے گا جو ابھی سے اگر ہم نے نہ اس کے اوپر سوچا، یہ صوبے چھوڑیں، یہ انٹرنیشنل کرائسس بھی بنے گا، ہندوستان سے بھی کرائسس بنے گا۔ خان صاحب، آپ تو مہنگائی کے خلاف احتجاج و دھرنے کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے آپ کی حکومت کے خلاف 26 جنوری سے احتجاج کا اعلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ بالکل ٹھیک، وہ ان کو کرنا چاہیے، وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کا یہ حق ہے، وہ بالکل کریں اور لوگوں کو وہ اپنا موقف سامنے رکھیں، وہ بتائیں لوگوں کو کہ تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے کیسے مہنگائی ہوئی ہے، کیونکہ نہ بجلی ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ گیس ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ نوٹ چھاپنے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جن 3 اصل وجہ ہیں، پٹرول، ڈیزل، یہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں مہنگے پختونخوا میں ہیں وہ اس لیے مہنگی ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ جو ادھر سے باہر سے آتی ہے پختونخوا کی، وہ جو ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے اس کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بجلی ہمارے ہاتھ میں، تو ہم آپ کو سستی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔